अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज एक पाक और मुतबरक महीना चल रहा है, माह रमज़ान, जो हमारे लिए बासित रहमत मगफिरत है ही। और इस बीच आप तक आज दीन के हवाले से पहुँचाना चाहेंगे। हमारे साथ इस बीच मौजूद है मौलाना मुफ्ती एजाज साहब, जो कि खतीब जामिया गुडमाचर भी है और प्रिंसिपल जो कि मस्जिदुल मुर्शिदीन के जो दारुल उलूम है वहाँ पर भी ये बच्चों को सही तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, कुरानी तालीम से आरास्ता करा रहे हैं। तो इन्हीं से हम सीधे बात करेंगे कि क्या कुछ जो रोज़े फ़र्ज़ हैं, किस तरह से रोज़ों के दरमियान क्या कुछ हिदायत है कुरान और सुन्नत के हवाले से। तो सीधे हम जुड़ते हैं मौलाना मुफ्ती एजाज साहब से। जनाब आपका खैर मकदम। पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, चूँकि आज ये हमारे लिए बासित एक रहमत भरा महीना है, पाक और मुतबरक महीना है, तो इस पाक और मुतबरक महीने में हमारे ऊपर, पूरी उस मुस्लिम उम्मत के ऊपर क्या कुछ हुक्मनामा है, क्या कुछ हिदायत है, ताकि हमारे जितने भी लोग, जैसे कि आपने आज वाज में भी फरमाया कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो सिर्फ फाका कशी ही हासिल करते हैं, तो उनको भी समझ आ जाए क्या कुछ मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक के अंदर इस वक्त हमारे ऊपर दो चीज़ें फ़र्ज़ हैं, एक है नमाज, एक है रोज़ा इस महीने के अंदर, और फिर ज़कात, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तिताअत दे दी है वो ज़कात दे देगा। सरे दस्त हमारे ऊपर जो नमाज के साथ जो रोज़ा फ़र्ज़ है, वो कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और तुमसे पहले जो उम्मतें थी उनके ऊपर भी रोज़े फ़र्ज़ हैं, ताकि इससे आप क्या तक़वा हासिल करें। तक़वे का मतलब यही हुआ कि मेरे अंदर अल्लाह का खौफ हमेशा रहे, मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुझे अल्लाह के सामने कल इसको जवाब देना है। और रोज़ों के मुतालिक हमें यही हुक्म है कि इन रोज़ों को हम वैसे ही अदा करें जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम खुदा न खास्ता लड़ाइयों से, आपसी इख्तलाफात से और एक दूसरे के साथ इस गीबत करने से, इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाएं, अपने आप का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मजबूत करें, ताकि इस रमज़ान मुबारक का पूरा एक महीने का असर पूरे साल के ऊपर मेरे ऊपर आ जाए। जिसका रमज़ान मुकम्मल अच्छे से गुज़रता है, ठीक, उसका पूरा साल भी वैसे ही मुकम्मल गुज़रता है। आज अगर बात करें, आज हर एक घर में इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हर चीज़ें, हर नेमतें घरों में मौजूद है, लेकिन ऐसे भी लोग मुस्तहिक हैं जो बोल नहीं सकते। इन रोज़ों के आयाम में क्या कुछ एक जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं या आपसी रिश्ता जो है या वो लोग जो मुस्तहिक हैं, उन पर क्या, किस तरह से हमें इस रोज़दारी में उनकी मदद करनी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के अंदर इस तरह लोगों के साथ सखावत करते थे, इस तरह लोगों के तमाम उन चीज़ों को पूरा कर लेते थे। सहाबा फरमाए जिस तरह हवा तेज़ी से गुजरती है, मुसलसल हवा चलती है, वैसे नबी अलैहिस्सलाम फयाजी करते थे, वैसे नबी अलैहिस्सलाम लोगों को खिलाते थे, पिलाते थे, अल्लाह के रास्ते में दे देते थे। वैसे हमें भी करना चाहिए। अगर हम कभी अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कोई गरीब है, कोई मोहताज है, मेरा ये हक़ बनता है कि अगर मैं सहरी करता हूँ मेरा ये भाई भी सहरी करे। अगर मैं इफ्तार कर लेता हूँ अपने बच्चों के साथ, मेरी वहाँ पे माँ बेचारी वो गरीब है, मैं ये भी खजूर ही सही, खाना पीना जो कुछ मुझसे मुयस्सर हो जाए मैं जाके इसके साथ हाथ बटाऊँ। ठीक, रमज़ान मुबारक के अंदर मैं खाता रहूँ और मेरा पड़ोसी बेचारा गुर्बत की वजह से ना खाए, मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से नाराज़गी है। रमज़ान मुबारक हो या गैर रमज़ान मुबारक हो, हर वक्त मुझे अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है कि हमारे मोहल्ले में कम अज़ कम जितने भी गरीब हैं मैं उनका हाथ पकड़ लूँ, मैं उनका दस्तगीर बन लूँ, हाथ पकड़ने वाला बन जाऊँ। ये तो ज़रूरी और लाजिम है। जो हम फ़िदिया देते हैं, सदक़े फ़ितर देते हैं, उसका मकसद ही क्या है? उसका मकसद ये है कि हम जिस गरीब को दे रहे हैं वो ईद कल रमज़ान मुबारक मुकम्मल करने के बाद जो ईद करें, वो ईद हमारे साथ खुशी खुशी मनाए, उनके बच्चे भी खाएँ। इसके पीछे लॉजिक तो यही है, इसके पीछे और कोई बड़ा ये नहीं है। फ़लसफ़ा इसके पीछे यही है कि ये जो गरीब है, मोहताज है, इन गरीब मोहताजों का भी इनकी बिदात रसी हो जाए। बीमारी में मुब्तला, चाहे कोई मुझी बीमारी में मुब्तला, किन किन लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ है और किन किन लोगों पे उस बीमारी की हालत में रोज़े फ़र्ज़ नहीं? वो इंसान जिसके लिए रोज़े रखना जायज़ नहीं है, वो इंसान है जो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो कि वो बेचारा न उठ पाता है, न उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो कुछ खा सकता है, या ऐसा बीमार है
کہ وہ بیچارہ استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا. مثال کے طور پر کوئی انسان ڈائبٹک ہے, ٹھیک, اس کو شوگر کی پرابلم ہے, اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کی شوگر لیول اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے, بیچاری پوری حالت, اس کی پوری باڈی, ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا اگر یہ رکھ لیتا ہے تو اس کا شوگر اتنا بڑھ جاتا ہے تو اس کی حالت ہی بدل جاتی ہے. تو اس انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ روزے کو توڑ سکتا ہے. اس میں جن لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے وہ عورتیں ہیں جو ایام مخصوص ہے جو مہینے کے ہوتے ہیں, یا وہ عورت ہے جو بیچاری کیا کہتے ہیں اس کا بچہ پیدا ہو گیا ہو, اور چونکہ وہ جو ان کے ایام مخصوص ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اچھا, وہ عورتیں جو بیچاری پیگنٹ ہو, اگر ان کے لیے اتنی طاقت ہے اندر, اتنا ان کا وہ اسٹمنا ہے کہ بھائی وہ روزہ رکھ سکتی ہے, ان کے بچے کے اوپر, ان کے آپ کی, ان کی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا, تو وہ پھر روزہ رکھ لیں, آرام سے روزہ رکھ لیں. لیکن اگر ان کو یہ معلوم ہو کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے ہمارے بچے کے اوپر اثر پڑے گا, اس کی ذات کے اوپر اثر, کمزوری آ جائے گی, تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ پھر وہ روزہ نہ رکھیں. پھر جب انشاءاللہ الرحمن ان کا واضح یعنی ان کا وہ بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد وہ روزہ رکھیں, یا جب وہ اچھے سے ٹھیک ہو جائے اس کے بعد وہ روزہ رکھ لیں. اور جن عورتوں کو ان دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھنا, جیسے ان کے جو پیریڈز کا ٹائم ہے, مخصوص ٹائم ہے, وہ بھی کیا کر لے, وہ رمضان مبارک مکمل کرنے کے بعد 3 دن ہے, 5 دن ہے, 7 دن ہے, جتنے دن ہے ان دنوں کے اس کے اوپر اس کا لازم اور فرض ہے وہ ان کی قضا کر لے. ٹھیک, نماز کی قضا ان دنوں میں نہیں کرنی ہے, ان کی قضا نہیں کرنی ہے, لیکن البتہ روزے کی قضا ضروری ہے. ٹھیک, وہ انسان جو بیمار ہے, مثال کے طور پر ایک انسان وہ ہے جس کو ڈائلیسس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک, اگر اس کے اندر طاقت ہے, وہ روزہ رکھ رہا ہے, پھر اس کی ڈائلیسس ہو رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یا ہم بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یا کوئی انسان انجیکشن کر رہا ہے, یا کوئی اس کو گلوکوز چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے, ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک, یا کوئی انسان ایسا ہے کہ جو الٹی آتی ہو, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر اس نے الٹی کر لی, خود اس نے الٹی کر لی جان بوجھ کر, تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے. جس ماں بہن کو ڈیلیوری ہوتی ہے اس کو کتنے دنوں تک, یہ اس کے بعد کب تک چاہیے, اگر کوئی 4 مہینے کا بچہ یا 8 مہینے کی یا 6 مہینے, کب اس کو مطلب روزے جو ہے اس پر واجب ہے؟ عورت کو پہلا مہینہ چل رہا ہو, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 9واں مہینہ جو بھی چل رہا ہو, اگر اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھے گی, ڈیلیوری کی میں بات کر رہا ہوں, اگر آفٹر ڈیلیوری ہے, پھر اس میں 40 دن تک اس عورت کا ایک خون چلتا ہے جس کو نفاس بولتے ہیں. اس میں وہ, لیکن اگر کوئی عورت ہے جس کو تیسرا, چوتھا, 5واں بچہ ہے, ٹھیک, اب اس کو پتا ہے کہ مجھے جو خون آتا ہے وہ 20 دن تک آتا ہے, پھر 20 دن کے بعد نہیں آتا ہے. اس کو اسلامی ٹرمنالوجی میں بولتے ہیں معتادہ, ویسی عورت ہے جس کو پتا ہے میرا نفاس یہاں تک آتا ہے. ٹھیک, اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ 20 دن کے بعد پھر روزہ رکھ لیں. لیکن اگر اس کو پہلا ہے, اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ مجھے کہاں کتنے دن آئے گا, کیا آئے گا, اس کے لیے یہی حکم ہے, اس کے لیے 40 دن تک اس کو رکنا ہے. ٹھیک, اگر رمضان بھی اس بیچ میں مکمل ہو گیا, پھر اس کے بعد اس روزے کو قضا کر لے گی. جو ہمارے سفیر آتے ہیں, بہت سارے سفیر آج ماہ مبارک کے, اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی 1 روپیہ دیتا ہے اس کا 72 روپے کا ثواب ملے گا. وہ کون سے چیزیں ہیں اور کن چیزوں پہ وہ ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو ہم آج اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں, اللہ اسے 70 کا مطلب یہ ہوتا ہے, جب بھی حدیث میں یا کہیں پہ 70 آتا ہے, وہ 70 کا مراد 70 نہیں ہوتا ہے, وہ 70 کا مراد ہوتا ہے بہت زیادہ, وہ کثرت کے لیے آتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو دے دیتا ہے. کوئی انسان 1 روپے دیتا ہے تو اس کو 70 کا فائدہ ملتا ہے. 70 کا مطلب اس کو بہت اللہ عطا کر لیتا ہے. لیکن جہاں تک روزے کا مسئلہ, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزے کا جو بدلہ دیا جائے گا وہ میں خود دے دوں گا. وہ اللہ کیا دے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنا بڑا ہوگا. ٹھیک, باقی جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں اس پر اللہ رب العالمین رمضان مبارک کے اندر تو یہ آفر ہی ہمیں یہ برکات اور اسی فضیلت حاصل کرنے کا مہینہ ہے, اس میں کرنا چاہیے. جو سفیر ہمارے حضرات آتے ہیں مدارسوں سے, مساجدوں سے, مکاتبوں سے, یا کہیں ریہیبلیشن سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں, ٹھیک, اگر وہاں پہ مستحق لوگ ہو جو زکوٰۃ کے مستحق ہو, تو بالخصوص جو مدارس وغیرہ سے آتے ہیں یا یتیم خانوں سے آتے ہیں, ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم مساجدوں کے اندر جو کمیٹیاں ہوتی ہے وہ کمیٹیاں طے کر لے کچھ آدمیوں کو جو خود وہاں پہ صفوں میں چندہ کر کے پھر ان کو دے دیا جائے, نہ کہ ان کو فقیر کی طرح کہاں وہاں گیٹ پہ رکھ دیا جائے. بسا اوقات ایک اچھا دیندار آدمی ہوتا ہے, ہم اس کو گیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں. یہ زیبا اسلام نہیں دے رہا ہے. ٹھیک, مولوی صاحب ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے کہ آج کے تراویح کی بات اگر کریں, تراویح کتنی پڑھنی چاہیے اس پر بھی میں آ جاؤں گا. اور ساتھ ہی میں یہ کہوں گا, دن کو بندہ مزدوری کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے, گھریلو کام بھی کرتا ہے, لیکن شام کو جب مسجد میں پہنچتا ہے یا تو کرسی لے لیتا ہے یا کوئی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ فتویٰ ہوگا؟ اگر انسان دن بھر مزدوری کر رہا ہے
اور شام کو آ کے وہ کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ نماز کا کرسی کے اوپر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے اس بیچارے کو، وہ گھر میں بھی کرسی میں پہ ہی بیٹھتا ہے، تب تو دوسرا مسئلہ ہے، لیکن ورنہ اگر تراویح کا مسئلہ ہے، وہ کھڑا نہیں پڑھ پا رہا ہے تو بیٹھ کر پڑھے۔ تراویح کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ بیچارہ تھک رہا ہے، وہ بیچارہ شام میں آ کے تراویح میں پڑھ لیتا ہے، لیکن تراویح میں تھک جاتا ہے تو بیٹھ کے وہ تراویح کو پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو یہاں مسئلہ مختلف ہے، 8 پڑھنی ہے 20 پڑھنی ہے، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں 8 اور 20 پہ کبھی بات کرنی ہی نہیں چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ 8 اور 20 کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بعض روایتوں میں تو ہمیں 30 مل رہے ہیں۔ آپ دیگر اپنے بزرگوں کی اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں، پوری رات وہ قیام کرتے تھے۔ یہ 8 کا اور ان رکعتوں کا یہ تو بہانہ ہے، مجھے عبادت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، ورنہ پوری رات یہ نمازوں میں لگنا چاہیے۔ جتنا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حضور نے فرمایا جو قیام کرتا ہے رات کے اندر، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ بھاگنے کو مطلب ہی نہیں ہے 8 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھیں یا 7 پڑھیں، پوری رات قیام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اب 20 تو میں سمجھتا ہوں 20 کے بعد اور نوافل وہ پڑھنی چاہیے الگ سے، ٹھیک، 20 تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، 20 برابر مکمل پڑھیں، 20 تراویح یا 20 جو تراویح پڑھنی ہے 20 رکعتیں مکمل پڑھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے علاوہ الگ سے تہجد بھی پڑھے۔ یہ رمضان 1 مہینہ ہے، زندگی سے چلا جائے، کیا پتہ آگے ملے یا نہ ملے۔ پرہیزگاری کی اگر بات کریں ہمارے، وہ انسان جو رمضان المبارک میں بھی اس کو نماز نصیب نہ ہو جائے، وہ ہماری بہن وہ آج بھی اس رمضان المبارک متبرک مہینے کے اندر وہ بازار باہر گھوم رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو اللہ کی طرف سے بڑی پھٹکار ہے ان انسانوں کے لیے۔ اتنا بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے اور میں نماز نہ پڑھوں، میں روزے نہ رکھوں، میں گھومتا پھروں، میں موبائل کو دن رات اس میں لگوں، گیمز اور بقیہ چیزوں میں لگوں، موویز میں لگوں رمضان کے اندر، یہ انسان کے لیے بدنصیبی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اس کو ہدایت دے۔ چاہیے ہمارے جوانوں کو جتنی عبادت ہم جوانی میں کریں اتنا اللہ کے نزدیک اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہماری مستورات بہنیں باہر میں تبھی جائیں جب اس کو بہت زیادہ مجبوری ہو، ورنہ باہر نکل کر خود کو بھی گناہ گار کرنا، دوسروں کو بھی گناہوں میں ڈالنا یہ درست نہیں ہے۔ مجبوری ہو تو مجبوری میں باہر نکلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باہر نکل کر ہماری بچیاں ایسے نکلیں، نہ پردے کا اہتمام ہے نہ کسی دوسری چیز کا اہتمام ہے، اور ادھر سے رمضان المبارک بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بدنصیبی اور کچھ نہیں ہے۔ والدین کو چاہیے اپنی بچیوں کو اپنے بچوں پر بڑی گرفت رکھے اور بڑی اچھی سے تربیت کرے۔ اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ تو وہ حلال ہی زندگی کو آگے لے کے ان کی زندگی آگے بہتر بنے گی۔ آپ روزہ رکھ رہے ہو پھر حرام سے آپ یہ کیا کہتے ہو افطاری کر رہے ہو، یہ تو درست ہی نہیں ہے۔ اور روزہ ہی کہاں ہوا، اس میں سحری بھی آپ حرام کی کھا رہے ہو، افطاری بھی آپ حرام کی کھا رہے ہو، دوسرے کو ظلم کر کے تم پھر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، یہ تو ناجائز اور حرام ہے۔ یہ تو کبھی معافی نہیں ہوگا اس انسان کو، دوسرے کو چھین کر ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور جس کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے وہ مظلوم ہے، اس مظلوم کی دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں کی جائے گی، وہ اللہ کے یہاں ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جس نے ظلم کیا ہے اس کے روزے کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک یہ صبر کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا مہینہ، مواسات کا مہینہ ہے، ٹھیک، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اسی کو تو اس کو تو صوم کہتے ہیں، اسی کو تو روزہ بولتے ہیں، اپنی خواہشاتوں پر کنٹرول کرنا، اپنی ڈیزائرز پر کنٹرول کرنا، اصل مقصد تو یہی ہے۔ انسان کو جو بھوک لگتی ہے پھر بھوک میں وہ بڑھاتے، بھوک کا لگنا اصل روزے کا مقصد ہے تاکہ مجھے دوسرے کی کیا آ جائے، قدردانی آ جائے، اور گالی گلوچ وہ یہ تو مسلمان اور ایمان والے کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ تو غیر بھی نہیں کرتے مسلمان تو الگ، تب اس کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے، اور رمضان مبارک کے اندر کرے یہ تو اپنے روزے کو ہی ختم کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزدار ایسے ہیں جن کو بھوک کے سوا کچھ فائدہ ہی نہیں ملتا ہے، وہ وہی ہے جن کی زبان کنٹرول نہیں رہتی ہے۔ ہو سکے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، جتنا ہو سکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر کھڑا ہونا جاؤں اور ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لے آؤں، اور رمضان مبارک میں جتنا مجھ سے ہو سکے میں غریبوں کی مدد کروں۔